1982 में भारत में एशियन गेम्स हो रही थी, और आपको पता है कि भारत पाकिस्तान जब भी खेलता है ऑन द फील्ड एक है, जब वहाँ हुआ तो हमारी टीम बेस्ट टीम थी और पिछले 2 सालों में हमने इंडिया को बड़ा हराया हुआ था। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि जी आप हॉकी में आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने आएंगे क्योंकि हमें श्योर शॉट गोल्ड मेडल है ही है। तो जब हमारा मैच शुरू हुआ तो पहले 2 मिनट में उन्होंने गोल कर लिया, तो हमारे सब परेशान हो गए लोग। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ऑलमोस्ट 35 मिनट का हाफ होता था, 40 मिनट में हमने 5-1 से उनको हराया। तो इंदिरा गांधी वो छोड़ के चली गई स्टेडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक नया एपिसोड, एक नया मेहमान, एक नई कहानी। और अच्छी बात यह है कि हर मर्तबा हमारे पास एक डिफरेंट मेहमान आते हैं और हमारी पिच तो वही रहती है कि यूथ के बारे में हम बात करें, लेकिन मकसद ये होता है कि ये हमारे सीनियर मेहमान जो हैं वो अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी बातें करें जिनसे हमारा आज का मायूस यूथ जो है वो कुछ एनर्जी उसमें आए, कुछ अपने उस थीम से बाहर निकले और कुछ करके दिखाए। आज हमारे मेहमान जो हैं वो सभी जानते हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। दोस्त तो अब मुझे समझ नहीं आता कहूँ ना कहूँ, मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन दोस्त इसलिए कि बस वो हमें ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे करना चाहिए, बराबरी के उस पर। हमारे साथ आज हैं समीउल्लाह खान साहब, ओलंपिक हैं और हॉकी के बड़े मायानाज खिलाड़ी अपने वक्त के। और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो इनका एक लक़ब था, आपका एक लक़ब दिया गया था फ्लाइंग हॉर्स, और पूरा पाकिस्तान आपको जानता था, देखते थे। और एक बड़ी दिलफरेब कहानी उस वक्त की। मैं चाहूँगा आप अपनी इस कहानी को खुद अपनी ज़बानी बताएं कि कहाँ से स्पोर्ट्स में आप गए, कैसे गए, फिर कैसे आगे बढ़े। सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तकल्लुफ़ किया, ये भी बताया कि मैं आपको मोहल्लेदार भी हूँ। जी और आपके वालिद साहब से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी दुआ सलाम। सबसे पहले मैं बताऊंगा यूथ को कि मेरे ताल्लुक़ भावलपुर से है। मैं गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल भावलपुर से मैंने मैट्रिक किया। फिर वहाँ पे उस वक्त भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज था, सादिक जटन कॉलेज। ठीक है। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ पे पढ़ाई होती थी नवाब वगैरह के ज़माने में। अच्छा। उसका चार्म ये था कि वहाँ जब आते थे, जितने जैसे मुनीर नियाजी हो गए, अहमद अदीम कासमी हो गए, नन्ना हो गए, और बहुत सारे शोरा जो मैं भी मेरे जहन से निकल के, ये सब वहाँ पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे बताया, जब हमारी 7 साला हुई तकरीब, तो उन्होंने ये बताया कि ये नवाब भावलपुर का एक वो वाहिद कॉलेज था जहाँ पे फीस भी नहीं थी और एक बहुत बड़ा हॉस्टल था, वहाँ हॉस्टल में रहना भी फ्री था। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और बीएससी किया जी। अच्छा, तो मैं ये यूथ को बताना चाहता हूँ कि जो आजकल तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। 2-3 घंटे आप पढ़ाई को दें, 2-3 घंटे आप खेल को दें, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आप आगे जाएंगे। ये तो मेरी एजुकेशनल शुरू हुई। फिर सईद भाई वहाँ पे, क्योंकि उस ज़माने में हॉकी बड़ी खेली जाती थी और मेरे चचा जो हैं वो ओलंपिक हॉकी प्लेयर थे, मोतीउल्लाह उनका नाम था। उन्होंने 1956 का ओलंपिक गेम्स, 1960 में जो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल आया किसी स्पोर्ट्स में, वो उस हॉकी टीम के मेंबर थे जो कि रोम में हुआ। फिर 1964 में खेले वो। तो उनको देख के उस ज़माने में मोटरसाइकिलें थी नहीं, गाड़ी मेरे ख्याल में पूरे भावलपुर में 5 थी। तो हम उनके साथ साइकिल पे बैठ के, मेरे घर से हार्डली कुछ 7-8 मिनट की ड्राइव थी, 15 मिनट की वॉक थी, तो वहाँ हम जाते थे। इस तरह शौक़ पैदा हुआ और पढ़ाई के साथ साथ हॉकी भी खेलते रहे। और फिर 1971 में जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, साथ ही मुझे पाकिस्तान हॉकी कैंप के लिए बुलाया गया। तो ये तो हुई मेरी बेसिक शुरुआत हुई। तो अभी आपसे पहले हमारे एक, फिर कहूँ कि दोस्त ही कह लेता हूँ क्योंकि बहुत सीनियर है हमसे, और ही वॉज हेयर। और जब बातें उनसे हो रही थी
تو پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے میں نے ان کا آپ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں ان کو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم ملتے رہے ہیں. تو میں نے کہا ابھی آپ جا رہے ہیں اور خدا کرے آپ جب نیچے جائیں تو آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ملیں. تو آپ چونکہ دونوں کنٹمپریریز ہیں، اس زمانے کے ہیں، جو باتیں سننے کو ان سے ملی اور ویسی باتیں آپ بتا رہے ہیں اس وقت کی کہ کیا اس زمانے میں ویلیوز تھیں، ایتھکس تھے، کام کرنے کا طریقہ تھا، وگر تھی. اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مایوس یوتھ جوان ہمارے جو ہیں ان میں نہیں ہے ٹالرنس، نہیں ہے برداشت جسے ہم کہیں وہ نہیں ہے، وہ ویلیوز جو آپ کے وقتوں میں بڑوں کے لیے عزت اور احترام اور ان کی بات کو سننا، وہ آج کل کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے. سوشل میڈیا نے ایک بڑی تباہی مچا دی ہے، اور جہاں اس کے اچھے بہت سارے فائدے ہیں وہاں یہ نقصانات بھی ہیں کہ ہم اپنے کلچر، ہم اپنی آئیڈینٹی سے دور جا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یور لائف از آلسو فل آف ٹوسٹ اینڈ ٹرنس، بڑی اسٹرگل، بڑی محنت آپ کی، اور پھر الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے مقام پہ پہنچایا جہاں یو ور دا پرائڈ آف پاکستان. پیپل نو یو اکراس پاکستان، پیپل نو یو اکراس دا گلوب. نئے بچے، میں کچھ آج وہاں پہ یونیورسٹی میں ہوں تو پڑھاتا بھی ہوں، تو وہاں نئے بچے جو اسپورٹ سائٹ کے ہیں کچھ آتے ہیں، تو میں ان سے آپ کا پوچھتا ہوں. تو نئے بچوں کو آج کل ایک بڑا عرصہ ہے آپ کا گیپ اور ان کا گیپ، تو پھر میں کمپیئر کرتا ہوں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی باتوں کو ان سے کہ کیا فرق نظر آ رہا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ اپنی پھر آگے جرنی بتائیں کہ کیسے ہوئے یہ، کس طرح کتنی گیمز کھیلی اور کہاں کہاں گئے، ملک کو کہاں ریپرزینٹ کیا، اور ایسی کیا بات تھی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کا باعث تھی. تو بڑا ضروری جی بالکل. شاہ صاحب میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت جب 1971 میں اس کے فوراً بعد ڈھاکہ فال بھی ہوا، اس وقت خیر پتہ نہیں تھا. پہلا ورلڈ کپ ہونا تھا بیونس آئرس میں، وہ ایکچولی لاہور میں ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان نے اس ورلڈ کپ کو اسپانسر کیا. اس کے لیے کیمپ لگا تھا ایبٹ آباد میں. تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایبٹ آباد میں پرفضا مقام، اور جو وہاں کا برن ہال اسکول ہے اس کا پرنسپل ایک ڈچ تھا. اچھا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس ڈچ پرنسپل کو، اس زمانے میں لائنیں لگتی تھی چونے کی، تو وہ لگاتا تھا. وہ اتنے شوقین تھے اس زمانے میں. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی سپورٹس، آپ پاکستان کی ایتھلیٹک دیکھ لیں، آرمی کے بہت سارے جو عبدالخالق، عبدالرازق، بہت سارے لوگ جنہوں نے ایشیا میں گولڈ میڈل لیا. ہاکی کی آپ مثال لے لیں، پھر اس کے بعد روشن خان دیکھ لیں، جہانگیر خان تو بہت لیٹ آئے. تو اس وقت جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ویلیوز بنائی جاتی. جب پہلا کیمپ لگا تو ہمارے ہر قسم کے لوگ گئے. اب ہمارا جو مین ایڈمنسٹریشن تھی وہ آرمی کے ہاتھ میں تھی. ریٹائرڈ جو میجر صوبیدار تھے وہ کھانا وانا بناتے تھے اور وہی سارا. تو پہلے دن سے ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے چھری کانٹا کس طرح استعمال کرنا ہے. دیکھیں ڈسپلن کی بات ہے. جب نئے لڑکے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ لی، بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑ لیا، تو ان کو پتہ نہیں تھا. تو وہ آتے تھے بتاتے تھے کہ نہیں صاحب آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے. تو اس قسم کی گرومنگ جو ہے اب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ لوگ نہیں ہیں. اگر میں کہوں کہ ایئر مارشل نور خان ہو گئے، کے ایم اظہر ہو گئے، صادق حسین قریشی ہو گئے، اور بہت سارے عاطف ہو گئے، حمیدی ہو گئے، دارا ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ زمانے دیکھے ہوئے تھے کہ ویلیوز تھی اس میں. اگر کسی نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی میرے صرف ایک ٹیچر، ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیچر اسد علی اریب، ایک بہت اچھی انٹلیکچوئل ہیں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں، وہ زندہ ہیں آلموسٹ 84. جب ان کی مس کال آتی تو ہم جب اس کو کال کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سر 10 دفعہ. تو انہوں نے اس طرح ٹرینڈ اس طرح کیا انہوں نے، اور وہ سب بائی نیم جانتے تھے. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں کوئی لڑکا اگر شرارت کرتا تھا تو ٹیچر اس کو تو ایک تھپڑ لگاتا تھا محبت والا، لیکن شام کو وہ گھر آ کے اس کے والد کو بتاتا تھا کہ یہ اس کی یہ خامی ہے. اچھا جی. تو اب دیکھیں نا اتنی 1-to-1 ریپو تھی. تو یہی وجہ تھی کہ لوگ اچھے تھے، سادگی تھی، کسی کو یہ انڈیویجول بیڈ روم کا کانسیپٹ نہیں تھا، کسی کو میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانے کی عادات نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی تو اس میں یہ چیزیں بھی گھس گئیں. لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹریننگ اچھی ہو، آپ کے انوائرمنٹ اچھے ہوں، نیبرہڈ اچھی ہو، تو ابھی بھی وہ چیزیں ہیں. ہمیں صرف یہ یوتھ کو یہی بتانا ہے کہ
جلدی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ایکسل کریں گے اور اچھا پڑھیں گے, اچھا کھیلیں گے, تو آپ کو موقع اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کرتا, میرا ایمان ہے, ہاں بالکل, وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے. تو پھر آپ کو موقع ملے گا. ابھی بھی دیکھیں ہمارا یوتھ جو باہر جا رہا ہے, وہ کیا لوگ جا رہے ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, ینگسٹر, جو انجینئر ہیں, جو آئی ٹی انجینئرز ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہیڈز آف, اور وہ پوری فیملی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو یہاں پہ لوگ ہیں, جو بچے ہیں ہمارے, جو اس وقت ٹین ایجر ہیں, جو 18 سال لگا رہے ہیں, 20 سال لگا رہے ہیں, جو بڑی ٹریفک میں گھسے ہوئے ہیں کہ ٹریفک 1 گھنٹہ گھر سے لگتا ہے, اور وہ کام اینڈ کوائٹ رہیں, پڑھائی پہ زور دیں. ینگ پلیئرز آج کل کیا سمجھتے ہیں, ان کی فٹنس اور ان کی ٹریننگ اور ان کی گرومنگ کس طرح کی ہے؟ شیخ صاحب, بالکل آپ کا بالکل جس کو کہتے ہیں ویلڈ یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان ہاکی کی خاص طور پہ, اور باقی اسپورٹس کا بھی آپ دیکھیں کوئی اچھا حال نہیں ہے. اچھا حال نہیں ہے. ہاں, تو 15ویں-16ویں نمبر پہ رینکنگ ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ دنیا نے بڑی ترقی کی, اور ہم نے جو ترقی کی ان کے دباؤ کی وجہ سے کی, کیونکہ ہم نے سروائیو کرنا تھا. میں اسپورٹس سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں. ہاں بالکل. تو ہم نے جو ان کی آئی ٹی جو جہاں ختم ہوئی, انہوں نے اس کو ختم کیا, نئی چیز لی, ہم نے وہ پکڑ لی, اور مجبوری تھی ہمارے حالات نہیں ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ان سب حالات کے باوجود اگر اس وقت جو پروگرام ہیں ٹی وی پہ, جو ایپس ہیں مختلف, اگر وہ ہمارے ہاکی پلیئر, وہ ہمارے کرکٹ پلیئر, وہ ہمارے باسکٹ بال, والی بال, ریسلر, اگر وہ چیزیں اڈاپٹ کریں, اس کو دیکھیں, ایک سے ایک پروگرام دنیا کا پڑا ہے. آپ ہالینڈ کا دیکھ لیں ہاکی کا, آسٹریلیا کا دیکھ لیں, جرمنی کا آپ دیکھ لیں, آپ انگلینڈ کا دیکھ لیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو کنٹریبیوٹر چاہیے, تو وہ نہیں ہے کسی بھی شعبے میں. ہاں, تو کوئی ایک آخری بات, کوئی ایسا پیغام ہمارے جوانوں کے لیے جو آپ سمجھتے ہو کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہو؟ دیکھیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. 1982 میں بھارت میں ایشین گیمز ہو رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت پاکستان جب بھی کھیلتا ہے آن دا فیلڈ ایک ہے, ویسے ہی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کا ہے, ویسے جرمنی اور ہالینڈ کا ہے. تو ایک قدرتی ایک سائیکی بن گئی ہے. جب وہاں ہوا تو ہماری ٹیم بیسٹ ٹیم تھی, اور پچھلے 2 سالوں میں ہم نے انڈیا کو بڑا ہرایا ہوا تھا. تو انہوں نے اندرا گاندھی کو کہا کہ جی آپ ہاکی میں آپ پرائز ڈسٹریبیوشن کرنے آئیں گے, کیونکہ ہمیں شور شارٹ گولڈ میڈل ہے ہی ہے. تو جب ہمارا میچ شروع ہوا تو پہلے 2 منٹ میں انہوں نے گول کر لیا, تو ہمارے سب پریشان ہو گئے لوگ. لیکن آپ اندازہ کریں کہ آلموسٹ 35 منٹ کا ہاف ہوتا تھا, 40 منٹ میں ہم نے 5-1 سے ان کو ہرایا. تو اندرا گاندھی وہ چھوڑ کے چلی گئیں اسٹیڈیم, اور ہم 7-1 سے وہ جیتے. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے تقریر کی تھی, ایک تو سارے پڑھے لکھے تھے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھا بیچ ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا. تو ہمارے آلموسٹ گریجویٹ تھے, شاید 2-3, رشید الحسن ہو گیا, کلیم اللہ ہو گیا, وہ سارے ایف اے تھے, اور حنیف خان. تو جب آپ اچھا پڑھیں گے, اچھی چیزیں کنسیو کریں گے بہت جلدی, اور پھر جب آئیڈیا کنسیو کریں گے آپ, تو اس کو ملٹیپلائی بھی کریں گے. ملٹیپلائنگ رہیں گے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں اچھی نکلیں گی. تو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں, گھبرانے کی بالکل ہی بات نہیں. آپ اسٹڈی کریں, اللہ کو یاد کریں, اور جو بڑے جو آپ کو غلط بات بھی کہتے ہیں اس کو سن ضرور لیں, اس کو ٹائم دیں. اچھا, اس کو انالائز. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اس طرح کے چینلس, پوڈ کاسٹ آج کل ایک نیا کانسیپٹ ہے, لوگ بہت آ رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں, ڈفرینٹ فرام ادر پلیٹ فارمس. لوگ آج کل چھوٹی اسکرینس پہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹی وی آبسلیٹ ہو گیا ہے. جی بالکل, ہو جائے گا اب جلدی. آپ دیکھیں تو ایک انفلوئنس ان کا ہے, ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, انفلوئنس بھی کر رہے ہیں, انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی موٹیویشنل, انسپریشنل چینلز کتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جس طرح پاک یوتھ پلس ہے پوری دنیا میں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ, کوئی ایسا آدمی نہیں, ایون میرے عمر سے لے کے 20 سال کا تک کا, جس کے ہاتھ میں شام کو مغرب کے بعد ٹیلی فون نہیں. پورا دن ہوتا ہے سر آج, اور اس میں آپ سرچ کرتے جائیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر ہاکی دیکھنی تو آپ ہاکی کا ایک گلمپس دیکھیں گے تو 10 ویٹنگ میں آ جائیں گے. تو ان سے بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ابھی وہ مہمانداری ہے نہیں, انڈیویجول لوگ رہتے ہیں. اگر ایک بچہ ہے تو ایک کمرہ اس کے پاس ہے, 2 بچے ہیں تو 2 کمرے اس کے پاس ہے. تو اس میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, اور ان چیزوں نے یورپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. اب نیگیٹیوٹی ہے اس میں, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں آپ دیکھیں. جو بچے ایکسل کر رہے ہیں, خاص طور پہ ایشیا کے, اس میں بھارت بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی, اور ایون صومالیہ بھی, جو میں دیکھتا ہوں, وہ ایکسل اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ محنت کا کوئی مول نہیں, سیدھی سی بات. ہاں کوئی نہیں. سر, آئی ایم گریٹفل فار یور بینگ ہیئر ٹوڈے,
روز ہی خواہش تھی کہ آپ کو جتنا جلدی ہو سکے ہم آپ کو آپ کا میں تو کہتا ہوں پاک یوتھ پلس جو آپ کا چینل ہے اس کو میں کہتا ہوں وش یو گڈ لک شیخ صاحب اچھا کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. نہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.